मसीह खुदा उनके जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबकी खिदमत पे फिर से हाजिर, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबों को ईद विलादतुल मसीह मुबारक। और क्रिसमस के मौका पर खुदा उनके बाबरकत पाक कलाम को आपने सुना और खुदा के खादमीन ने आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा के पाक कलाम में से बताया है। और हमने इससे पहले चंद अय्याम पहले बहुत सारे किरदारों के बारे में सीखा जिनका ताल्लुक़ मसीह खुदावंद की पैदाइश के हवाले से था। ज़करिया के बारे में, एलिशबा के बारे में, मुक़द्दस यूसुफ़ के बारे में, मुक़द्दस मरियम के बारे में और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। आज मैं चंद और किरदारों के बारे में चंद मुख्तसरन आपके सामने चंद ऐसे वाक़यात पेश करूँगा कि बच्चे यीशु के वसीला से, जब खुदावंद यीशु मसीह अभी बच्चे ही थे तो उनके वसीला से भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तब्दील हुई और उनकी पैदाइश से बहुत सारी ज़िंदगियों पर उस वक्त के दौर में भी बड़ा गहरा असर हुआ। मसीह खुदावंद की पैदाइश हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और उसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगियों में उस वक्त मसीह खुदावंद की पैदाइश के वसीला से उन्हें बरकत मिली और जो उनकी ज़िंदगियों पर असर हुआ, आज हम उस पर गौर करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में जब हम नए अहदनामा का मुताला करते हैं तो वहाँ हमें बच्चे यीशु के दीदार के वसीला से, यीशु मसीह को देखने के वसीला से जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों ने बरकत पाई है। तो आज हम उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम ने जो है जब खुदावंद यीशु मसीह उनके पेट में ही थे तो उन्होंने बरकत पाई। यहाँ तक कि उनके बारे में एलिशबा जो हैं वो ये कहती हैं कि तू औरतों में मुबारक, तेरे रहम का फल मुबारक है। यानी खुदावंद यीशु मसीह का मुक़द्दसा मरियम के पेट में आ जाना ही उनके लिए जो है वो उनको बरकत मिली और उन्हें एलिशबा जो है वो रूहुल कुद्स की हिदायत से ये कहती हैं कि तू औरतों में मुबारक, यानी औरतों में अफजल होने का शर्फ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के वसीला से मुक़द्दसा मरियम को मिला है कि जब वो बच्चे ही थे तो उनके वसीला से मुक़द्दसा मरियम को ये जब वो पेट में आए तो ये शर्फ हासिल हुआ कि वो औरतों में सबसे मुबारक हैं और अफजल हैं और अब से लेकर हर ज़माना के लोग जो हैं वो उनको अफजल जानेंगे, क्योंकि ये रुतबा ये शर्फ जो है वो उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की माँ होने के हवाला से मिला है। इसके अलावा दूसरा फ़र्क जिसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पड़ा है खुदावंद यीशु मसीह की पैदा होने के वसीला से, वो है एलिशबा जो कि बाँझ कहलाती थी और मुक़द्दसा मरियम को ये पैगाम दिया गया कि एलिशबा जो कि भांज कहलाती थी उसको अभी 6वां महीना है। यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का असर जो है वो ना सिर्फ उनकी माँ मरियम पर हुआ बल्कि एलिशबा पर भी हुआ जो कि भांज थी। और वो इसलिए भांज थी क्योंकि ये खुदा का एक ख़ास मंसूबा, इलाही मंसूबा था कि वो तब तक भांज रही जब तक कि वक्त पूरा ना हो गया, क्योंकि एलिशबा की उम्र जो है वो काफ़ी, और मुक़द्दस ज़करिया के बारे में वो बयान मिलता है कि वो बुज़ुर्ग था और बढ़ापे में उसके औलाद पैदा हुई। तो एलिशबा जो है बढ़ापे में थी तो उस वक्त उस पर ये फ़ज़ल हुआ क्योंकि ये खुदा का एक ख़ास मंसूबा था कि वो उस वक्त तक जो है वो भांज रहे जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह का वक्त पैदा होने का ना आया। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ज़रिया से जब और उस वक्त खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम के वसीला से जो है एक भांज और जो कि एलिशबा हैं वो जो है उनसे औलाद पैदा हुई और खुदा ने उन्हें बढ़ापे में जो है वो खुशी की नवीद दी और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो है उन्हें एक माँ का रुतबा मिला और उन्हें जो है ये शर्फ हासिल हुआ कि वो ऐसे नबी की माँ हों जो खुदावंद के लिए आगे चलकर राह तैयार करेगा और जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना नबियों में से जितने भी हैं मुक़द्दस यूहन्ना उन सब में से बड़े हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा। तो एलिशबा को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से इस बात का शर्फ हासिल हुआ कि उन्हें बढ़ापे में औलाद हुई। और दूसरी बात ये है
کہ ان سے ایک ایسا نبی پیدا ہوا جس کے بارے میں سب زمانے کے لوگ انہیں بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ مقدس یوحنا جو ہیں وہ خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو الشبا جو کہ پانچ تھی، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لحاظ سے ان کی زندگی میں ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، اور وہ بڑھاپے میں ان سے اولاد ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں تیسرے وہ لوگ ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ایک گہرا اثر ہوا، اور وہ لوگ ہیں ماجوسی، جو کہ بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کئی مجوسی جو ہیں وہ ایک ستارے کو دیکھ کر جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سٹار جو ہے، جو اس وقت کے علم نجوم تھے، وہ اس بارے میں جانتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے کسی بادشاہ کے پیدا ہونے کی جو ہے علامت ہے یا نشان ہے۔ تو وہ اس ستارے کے پیچھے پیچھے چلے، تاکہ اس بات کا ذکر ہمیں وہاں پر بھی ملتا ہے کہ جب وہ ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہم ستارے کے پیچھے پیچھے چل کر آئے ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو مجوسیوں کا ایک لمبا سفر طے کر کر اس کو سجدہ کرنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ انہیں یہ خوشی کی جو ہے وہ بشارت خدا کی طرف سے علم نجوم کے لحاظ سے ملی تھی، اور مجوسیوں نے جب بچے یسوع کا دیدار حاصل کیا تو برکت پائی، اور لکھا ہے کہ وہ اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو سجدہ اس وقت کے لوگ صرف خدا کو یا بادشاہ کو کرتے تھے اور یا مالک کو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس وقت مجوسی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، اور انہوں نے انہیں سونا مر اور لبان پیش کیا، جس کا ذکر ہمیں نئے عہد نامہ ملتا ہے۔ تو ان کا خداوند یسوع مسیح کے آگے سجدہ کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو حقیقی بادشاہ یا مالک یا خداوند تسلیم کر لیا ہے۔ اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کی، انہیں تحائف پیش کی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ بادشاہ ہیرودیس کے پاس واپس نہیں گئے، کیونکہ جس بادشاہ سے وہ ملنا چاہتے تھے وہ اس سے مل چکے، اپنے تحائف پیش کر چکے، اس لیے وہ پھر تو وہ بادشاہ کے پاس نہ گئے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کی زندگی میں بھی ایک خاص اثر جو ہے ان کی زندگی میں ہوا، انہیں برکت ملی، اور جو ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں گئے بلکہ وہ دوسری راہ سے جو ہیں وہ نکل گئے۔ تو چوتھے وہ لوگ ہیں جو کہ چرواہے کہلاتے ہیں، جن کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے کہ چرواہے جو آگ تاپ رہے تھے، ان کی زندگیوں میں بھی ایک خاص اثر ہوا ہے کہ اس علاقے میں چرواہے جو تھے وہ رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان پر نازل ہوا اور خدا کا جلال ان کے گرد چمکا۔ تو ایسے لوگ جو میدان میں اور رات کو گلہ بانی کر رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بیان ملتا ہے کہ ان پر خدا کا جو ہے وہ جلال ظاہر ہوا، اور جلال جو ہے وہ ان کے شاگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے، لیکن انہیں خوشی کی نوید دی گئی۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ مت ڈرو، کیونکہ دیکھو میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے، چرواہے جو کہ غریب سمجھے جاتے تھے اس وقت کے دور میں، انہیں جو ہے وہ خوشی کی بشارت دی گئی، اور جس کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل 2 باب اور 10ویں آیت میں ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہ لکھا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ مسیح خداوند کی آمد کا بیان جو ہے وہ اس نوید کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نوید بے شک جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے تھی، لیکن اس وقت چرواہوں کو دی گئی، اور چرواہوں نے
ایک اور بڑی چیز وہاں پر دیکھی ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یک یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک بڑی گروہ خدا کی تمجید کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ تو ان چرواہوں نے نہ صرف خدا کے فضل کی بشارت کو سنا ہے، خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں سنا ہے، بلکہ ان چرواہوں نے فرشتوں کا ایک بڑے لشکر کو دیکھا جو کہ خداوند کی تمجید کر رہے تھے، اور چرواہوں نے ہیں ان فرشتوں کو خدا کی تمجید کرتے ہوئے سنا اور خدا کی طرف سے انہیں یہ بشارت دی گئی۔ تو بہت ساری زندگیاں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جڑی ہیں، مقدسہ مریم ہے، لشبہ ہے، مجوسی ہیں، چرواہے ہیں۔ اور ایک اور زندگی کے بارے میں ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے، اگر ہم لوکا ہی کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک ایسے راست باز اور خدا ترس شخص کے بارے میں بیان ملتا ہے جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، جو اس بات کا منتظر تھا کہ جب تک وہ خدا کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ وہ کافی بزرگ ہو چکا تھا اور وہ اس بات کا منتظر تھا کہ خدا یسوع مسیح کو دیکھے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ مقدسہ مریم اور یوسف کو وہاں پر ملتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو گود میں لے کر وہ شخص کہتے ہیں، اگر ہم لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 25ویں آیت میں دیکھیں اور وہاں پر اس شخص کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمع نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے یہ آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک کہ خدا یسوع مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح القدس کی ہدایت سے جو ہے وہ ہیکل میں آیا، اور اس وقت خدا یسوع مسیح کے ماں باپ جو ہیں وہ ہیکل میں موجود تھے، اور اس نے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر یہ کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے اور تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو ان کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے، اور مقدسہ مریم اور یوسف اس بارے میں تعجب کرتے تھے کہ یہ ساری باتیں کیسے رونما ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر شمعون کے بارے میں بھی ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ شمعون کو دیکھ کر مقدسہ مریم اور یوسف نے تعجب کیا۔ وہ اس بارے میں بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ مجوسی جو خدا یسوع مسیح کو دیکھنے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، تو اس وقت بھی انہوں نے تعجب کیا ہوگا۔ اور لشبہ کے بارے میں اور مقدسہ مریم جو کہ خود کنواری تھی، وہ اس بارے میں سوچتی ہوں گی کہ کیسے ہے کہ میں کنواری جو ہوں وہ حاملہ ہو سکتی ہوں اور مجھ سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ مقدسہ مریم اور یوسف ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان باتوں کو سوچ رہے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم اگر دیکھیں تو خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں 12 سال کے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بیان ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں جب ہیکل میں رہ جاتے ہیں تو وہ مقدسہ مریم اور یوسف ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 51ویں آیت میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔
یعنی یہ ساری باتیں جو خدا یسوع مسیح کے بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھیں، یہ ساری باتیں مقدسہ مریم کے ذہن میں بچے یسوع کی پیدائش سے لے کر فرشتہ کے اس پیغام سے لے کر خدا یسوع مسیح کے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، یہ ساری باتیں مقدسہ مریم اور ان کے باپ کے ذہن میں تھیں کہ یہ ساری باتیں کیوں اور کیسے رونما ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مقدس شمعون جو ہیں، جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی گود میں لیا تو خدا کی حمد کی اور کہا کہ اب وہ وقت تیار ہے کہ خدا اسے سلامتی سے رخصت کرے۔ وہ مقدس شمعون جو ہیں وہ ایک پیشن گوئی بھی مقدسہ مریم کے حق میں کرتے ہیں کہ تیری جان جو ہے وہ تلوار کے ساتھ بھی چھد جائے گی۔ تو یہاں پر جو پیشن گوئی مقدس شمعون جو ہیں وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر خدا یسوع مسیح کے لیے کرتے ہیں، وہ آگے چل کر ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ تو یہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ پلان در پلان جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائشوں کو دیکھیں تو مقدسہ مریم جب خدا یسوع مسیح کا صلیبی وقت آتا ہے تو تب مقدسہ مریم ہمیں صلیب کے پاس کھڑی ہوئی نڈھال نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ یہ سب خدا کا الہی منصوبہ تھا۔ لیکن اس وقت ان کی جان جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ تلوار سے چھد جانے سے بھی زیادہ شاید تکلیف دہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو صلیب پر مصلوب ہوتا دیکھ رہی تھی، لیکن جو ہے وہ ان کو وہاں سے بچا نہیں سکتی تھی۔ تو یہ سارے واقعات جو بچپن سے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوئے ہیں، آج اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے نہ صرف خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، بلکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے کی زندگی میں بھی جو ہے وہ برکت کا باعث تھی۔ لوگوں کے لیے ایک ان پر فضل ہوا اور انہیں خوشی کی بشارت دی گئی، ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں۔ آگے چل کر ایک اور آخر میں ایک عورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 36ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ایک عورت کا ذکر ملتا ہے۔ حنا نام ایک نبیہ تھی جو کہ فنویل کی بیٹی تھی، اور اس کے بارے میں یہ بیان ملتا ہے کہ وہ بہت عمر رسیدہ عورت تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ 84 برس سے بیوہ تھی۔ تو یہاں پر ہمیں اس کے بارے میں بیان ملتا ہے کہ وہ بہت ضعیف عورت تھی، اور 84 برس تو اس کے جو ہے اس کو بیوہ ہوئے ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 برس اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ تو یہ تقریباً جو ہے 91 ایئر سے وہ شادی شدہ تھی، اور اس عورت کی عمر کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو کم از کم بھی 115 سال کی تھی۔ تو یہ عورت جو ہے وہ کافی ضعیف تھی اور عمر رسیدہ تھی، لیکن وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ یہاں پر اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اس کی زندگی میں بھی خدا یسوع مسیح جب کو ہیکل میں لے کر جایا گیا تو وہاں پر جب مقدس شمعون نے جو ہے وہ اس کے حق میں یہ بیان دیا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اور غیر قوموں کو جو ہے وہ روشنی دینے والا نور جو ہے وہ چمکا ہے، اور اس نے کہا کہ اب خداوند تو مجھے سلامتی سے رخصت کر۔ تو یہ عورت بھی وہاں پر جو ہے وہ ہمیں موجود نظر آتی ہے، اور وہ لوگوں سے اس بارے میں بیان کہ اس کی زندگی میں بھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، راست باز تھی، روزوں اور دعاؤں کے ذریعے سے خداوند سے رابطہ رکھتی تھی، عبادت میں اپنا وقت گزارتی تھی۔ تو آج کلام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں پر بھی غور کریں جن کی زندگیوں میں مسیح خداوند کی آمد کے وسیلہ سے برکت آئی، اور ان مسیح خداوند کے بچپن میں ہی وہ لوگ جو جنہوں نے خداوند کے پیغام کو سنا، خداوند سے برکت پائی، اور الشبہ جو بھانج تھی اور وہ حاملہ ہوئی، اور مجوسیوں نے جو ہے وہ برکت پائی اور انہوں نے اپنے تحائف پیش کیے، چرواہوں نے جو ہے وہ
खुशी की बशारत उनको मिली और उन्होंने फरिश्तगान को हम्द करते देखा, और मुक़द्दस शमौन जो हैं उन्होंने रूहुल कुद्स से आगाही हासिल करके और खुदा यीशु मसीह को देखकर, खुदा की निजात को देखकर जो है वो खुशी का इज़हार किया और अपने लिए कहा कि खुदा अब तो मुझे बुला सकता है क्योंकि मैंने तेरी निजात को देख लिया है। और इसी तरह से ये औरत जो फनूएल की बेटी थी और नबिया थी, और इसने भी आकर जो है वो लोगों के सामने इस बात की गवाही दी है। तो ना सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह की आमद जो है वो बरकत का बाइस थी, हमारी ज़िंदगी मसीह खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए भी इस दुनिया में आए, क्योंकि मसीह खुदावंद का कफ़ारा जो है वो उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनका कफ़ारा जो है वो आलमगीर कफ़ारा था। उसने तमाम लोगों के लिए जो है वो अपनी जान जो है वो दी है, और अब जो भी उस पर ईमान लाता है वो निजात पाता है। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।